Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandar-e Ishq by Shama Hashtam. Episode 7. ताई रोते हुए सारा वाकया बताने लगी। हारम को मुंह हैरत से खुल गया। जितनी सारी हमदर्दी थी ताई के लिए वो हवा में उड़ गई। बस वो चीख ही पड़ी। उनके इस अंदाज पर सब ही दंग रह गए। ताई को तो बाकायदा खुद आ गया गुस्सा। अफसोस, सद अफसोस तुम लोगों पर, तुम जैसे जाहिलों पर तुफ है। गजब खुदा का, खून बहा किसके कहने पर यह बेहुदा काम हुआ है। ताई का चेहरा खौफ के बाद सुर्ख हो गया। तो क्या अपने बेटे की खून की कीमत वसूल करते बेगैरत बन जाते। वो जज्बाती हो गई और अपनी जबान को लगाम भी नहीं दी। जबान को संभालो अपनी। तुम भूल रही हो तुम किसके सामने बैठी हो। न तुम लोग कीमत वसूल करते, ना ही उनकी बेटी लेकर आते। उफ मेरे मालिक, मेरे पीछे ये सब भी होना था। तो मैं यहां से ना जाती। मेरे असूल तो भूल गए सबको। आने दो उस खान को, 2 कौड़ी का रख दिया है। किधर है वो बच्ची। इस्लाम तो सिर्फ तुम लोगों के दुपट्टे तक का रह गया है। बस दरगुजर नहीं करना। जो फजूल काम दिल को भले लगे वो करो। सिर्फ हेरा, जाकर उस लड़की को मेरे सामने लाओ। मैं भी तो देखूं क्या हशर किया है खून बहा में आई लड़की का। और उसके साथ जुल्म ना होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि खानजादी। वो तंज से ताई को देखने लगी। वो यहाँ नहीं है मैडम, अरबाज बोला। ताई ने अरबाज को घूर कर देखा कि कहीं ये पोल ना खोल दे। तो कहाँ है। हमारे जानवरों का ठिकाना है, वहां रखा होगा। वो अब सख्त लहजे में बास पुरस कर रही थी। उनकी वाकई सही मानों में सख्ती थी कि अगला बंदा उनसे बात करते वक्त 100 बार सोचे। दीन भाई उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ये भी जवाब अरबाज ने ही दिया था। सबकी नजरें उस पर मरकूज थीं। उसने कंधे उचकाए कि ऐसे क्यों देख रहे हैं। खानम जान, आप छोड़ें, अब वो डाइन चली गई है। आप हादी का सोचें। क्यों सोचूं मैं हादी का। क्यों, हादी अल्लाह की अमानत है। अब रब का जब दिल करे अपनी चीज को अपनी दुनिया में वापस भेजे और वापस बुलाए। दुख होता है, मैं जानती हूं, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्या ये सब करने से हादी वापस आ जाएगा। अगर आता है तो फिर लाओ, सामने लाओ, मैं भी खुलकर जुल्म करूं। हाथों जैसी जिसामत के साथ हाथियों जैसी मोटी अकल भी तुमने ले ली। ये मुझे आज मालूम हुआ। इतना बेटे का गम होता तो खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ते, लेकिन नहीं, दुनिया है, इसमें बहरहाल गुजारना तो है। तो फिर इस इंसान को क्यों नहीं बख्शते जिसका कसूर भी नहीं था। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बिलाल ने आगे बढ़कर नौकर से पानी मंगवाया। खानम को अब बढ़कर पकड़ा रहा था। उन्होंने अपनी फूली हुई सांसों समेत गिलास लिया और होठों से लगाया। जज़ाकल्लाह। वो 3 घूंट वक्फे से लेकर बिलाल को देते हुए बोली, बिलाल को देख रही हूँ, उसके माँ बाप यानी मेरा बेटा शकील का कत्ल कर दिया गया था अमेरिका में, क्योंकि एक तो मुसलमान थे, दूसरा पठान। क्या हम वहां गए। क्या हमने सजा दिलवाने की कोशिश की। मैं जानती हूं वहां नामुमकिन सी बात है, पर मैंने अपना अकलौता बेटा खोया था। फिर मेरे पास 3 पोते पोतियां थी, वो भी छोटे छोटे से। उनको देखकर मेरा कलेजा फटने के करीब होता था, लेकिन दरगुजर कर दिया। सारे इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिए। हमें अल्लाह के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेशक इंसाफ करने वाला वही है। मगर उन नाम के मुसलमानों को मैं क्या कहूं। तुम लोगों से बेहतर अंग्रेज हैं। जिनको ये बात समझाओ तो वह इस्लाम कबूल कर लें। वो अपने मुंह पर हाथ फेरते गजबनाक अंदाज में कह रही थी, अरबाज तुम जरा मेरे कमरे में आओ। वो उठते हुए उनको देखे बिना चल पड़ी। अरबाज भी तेजी से उनके साथ चल पड़ा कि कहीं ताई उसको कजा चबा ही न जाए, क्योंकि मुसलसल उनकी खश्मगे नजरें उसी पर थी। मुझे भूख लग रही है। वो थक गई थी तो सीट के साथ टेक लगाए हुए बोली। उसामा ने मोड़ काटा। उसे सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। उसामा उसकी तवज्जो हटाते हुए कहने लगी, क्या मसला है। मुंह नहीं बंद रख सकती अपना। उसको देखे बिना तेज लहजे में बोला था। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। उसा बाद में कर लीजिएगा। सुबह से मामा ने चाय बिस्किट दिए थे और अब मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो परेशान लग रही थी। भूख से वाकई उसके मैदे में चूहे दौड़ रहे थे। तो मैं क्या करूं। बेहिसी से भरपूर नजर काटदार लहजा उछाला गया। आप मेरे हस्बैंड हैं। एक तो उसके मुंह से इतना अजीब लग रहा था। ये कहना उसामे के गुस्से के बजाय अजीब से झंझलाहट हुई।
جیسے میرے بابا میری ماما کے ہسبینڈ ہیں. بابا ہم سب کے لیے اتنا کچھ لاتے ہیں، چپس لاتے ہیں، بسکٹ، کپڑے، کھانا، اور کبھی کبھی باہر بھی لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو بھی میرے لیے چیزیں لے کر دینی چاہیے. فی الحال تو کھانا ہی کھلا دیں. وہ بڑی ہی نرمی اور سمجھداری سے کہتی جا رہی تھی، اور منہ پر آئے لٹوں کو بار بار کانوں کے پیچھے کرتی ہوئی وہ اسامہ کو بہت بری لگ گئی تھی. منہ بند رکھو اپنا. وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا، اور کیا کہتا؟ کون سا اس بندری پر اثر ہونا تھا. میں رکھوں گی اگر آپ مجھے لے دیں کچھ کھانے کے لیے. اسامہ نے کار کو تیزی سے بریک لگائی اور تیزی سے دروازہ کھول کر اترا اور دھڑام کر کے زور سے دروازے کو بند کیا. وہ ایک دم اچھل پڑی. توبہ، فضول آدمی، بس ایک بات کر رہا ہے. منہ بند رکھو، ماروں گا. مجھے نہیں کرنی شادی. آپ ہی صحیح کہتی تھی. ماں باپ زبردستی کروائیں گے، اور کروا دی. سب برے ہیں. اور میری دوستوں کو پتا چلے گا تو وہ ہنسیں گے مجھ پر. ابھی تو بچی تھی میں. اسے رونا آ رہا تھا. ماما بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا. ابھی تو میں نے باہر کے ملک دیکھنے تھے. کیوں بھیج دیا اس کے ساتھ؟ وہ اب ہچکی لیتے ہوئے رو پڑی. یہ بھی تو اچھا ہوا اسکول سے جان چھٹی. اب روز روز نہیں پڑھنا پڑے گا. روتے ہوئے وہ ایک دم چونکی. ایک دم سے یہ بات اس کے ذہن میں آئی. یک دم خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑی. عجیب سی خواہشیں تھیں اس کی. باہر گھومنا پھرنا، خوب انجوائے کرنا، گھر میں تو کبھی نہ ٹکنا. اور ہمیشہ یہی مشن تھا، اسکول کو آگ لگا دینا یا چھٹی کرنے کے بہانے ڈھونڈنا. پھر سارا دن ویڈیوز، آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام کیے جانا، ٹی وی دیکھنا، ڈھیر سارے گیمز کھیلنا، جوس پینا اور جوس کے ڈبے خالی کرنا. اور دونوں بہنیں ایسی ہی تھیں، ایک ہی جیسے، مگر مزاج دونوں کے بالکل مختلف تھے. بالکل بھی میل نہیں کھاتے تھے. وہ اندر آیا، شاپر پٹک کر اس کی گود میں پھینکا اور سگریٹ کو ہونٹوں سے نکال کر بولا تو اس کی دھواں صبا کے چہرے پر پڑا تو وہ کھانستے ہوئے پیچھے ہوئی. اگر اب تم نے کچھ بولا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا کہ تمہیں امی، نانی سب یاد آ جائیں گی. اس نے کھانس کر تیزی سے سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر شیشے کے باہر پھینکی. خود تو مریں گے، مجھے بھی ماریں گے، پر میں ابھی بہت سارا جینا چاہتی ہوں. آپ کو پتا بھی ہے اس سے پھیپڑے کالے ہو جاتے ہیں. اور اپنے لپس دیکھیں کتنے پرپل ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے انک پی ہو. اس نے منہ بگاڑ کر فوراً شاپر کھولا. اس میں KFC کا برگر اور جوس کے ساتھ فرائز تھے. پہلے چپس کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹھان کر محترمہ نے کھانا شروع کیا. اسامہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے. اس نے بڑی جرت کی تھی ایک عدد تھپڑ ہی جھاڑ دے. وہ اسی ارادے سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا کہ صبا نے اس سے چپس آفر کر دیے. آپ کا بہت شکریہ، یہ لے. ہاتھ ہوا میں رہ گیا اور صبا اس سے نہیں دیکھ رہی تھی. وہ ایک ہاتھ میں اسے چپس دیے، شاپر میں تقریباً منہ گھسائے ہوئے کہہ رہی تھی. اسامہ کے دل کو کچھ ہوا. اس کے چھوٹے سے معصوم سے ہاتھوں میں پکڑا ڈبہ بھی بے حد چھوٹا لگ رہا تھا، اور وہ اب اس کی گالوں کو دیکھنے لگا. اتنے چھوٹے سرخ گالوں پہ کیا وہ تھپڑ مار سکتا تھا؟ اس نے ہاتھ تیزی سے گرا کر اس کا ہاتھ پرے کیا. خود کھاؤ اور میرا سر مت کھاؤ، سرد لہجے میں کہتا. وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا. وہ بھی بلا کی حاضر تھی، جواب بول اٹھی. پاگل ہوں، اتنی فضول گندی چیز کھاؤں؟ زومبی تھوڑی ہوں، میں تو چکن کھاؤں گی. وہ مزے سے بولی اور غصے سے صرف اپنی آنکھیں گھما کر رہ گیا. وہ لوگ نور صبح کو گھسیٹ رہے تھے بالوں سے اور اس کو لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے لگے. وہ پاگلوں کی طرح ان سے مار کھاتے ہوئے چیخ رہی تھی، مگر ان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا. وہ اسے زور سے زمین میں پٹک کر اس پر پتھراؤ کرنے لگے، اور وہ آپی آپی کہہ کر سمرن کو پکار رہی تھی. اس کا چہرہ اور جسم لہو لہان کر دیا گیا تھا، لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، اور سمرن چیخ چیخ کر انہیں روک رہی تھی. کسی نے تیزاب کی بوتل اٹھائی تو اس کی دل خراش چیخ حویلی میں گونجی. نوری! وہ تیزی سے اٹھی. چہرہ حسب معمول پسینے سے بھر گیا اور سانسیں پھولنے لگی، جبکہ حلق سوکھ چکا تھا. اس نے مڑ کر دیکھا، بستر خالی تھا. نظر بے اختیار لیمپ کے ساتھ صلاح الدین کی تصویر پر گئی. اسے صلاح الدین کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. 3 دن سے وہ بے حد آرام سے سو جاتی تھی. وجہ صلاح الدین کا ساتھ تھا. اب وہی نہیں موجود تو نیند اچانک پھر سے اس پر حرام ہو گئی تھی. ہاتھ بے اختیار ٹیبل پر فون پر گیا اور اسے اٹھایا اور کال ملانے لگی. دوبارہ ملانے پر کال اٹھائی نہیں گئی. جب وہ تیسری بار ملانے لگی، دین کا خود اچانک فون آ گیا. موشم،
صلاح الدین کی سوئی ہوئی آواز پر اس نے رونا شروع کر دیا کہ صلاح الدین کا سویا ہوا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ وہ دین، وہ نوری، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ محشم میری جان نکالو گی، بولو ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، مورے کو فون دو۔ وہ اب واقعی بہت زیادہ ٹینس ہو گیا تھا۔ دین، وہ لوگ نوری کو مار دیں گے، اس کو مارنے والے تھے، اس کا چہرہ، خوبصورت چہرہ خراب کرنے والے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دو۔ لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو اپنے شوہر کو سکون بخشو، وہ بے بسی سے کہنے لگا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ وہ فون کو دوسرے کان سے لگاتے ہوئے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بس ایک دن کی بات ہے میری جان، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ اب اپنے اعصاب ڈھیلا کرتا نرمی سے بولا۔ آپ ابھی کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کی نرم آواز پر اس کا رونا تھوڑا کم ہوا۔ ایک منٹ، رونا بند کرو پاگل لڑکی، وہ اب خاصے غصے سے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ رکھو فون، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ سمرن کا منہ کھل گیا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ کتنا بدتمیز ہے، ایک تو وہ اتنی پریشان ہے، دوسرا اس سے جلدی تنگ آ کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ گھٹنے میں سر رکھ کر رونے لگی۔ تقریباً 40 منٹ بعد دوبارہ فون بجا۔ اسے دیکھا دین کا تھا۔ اس سے فون بند کرنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ کیوں کیا ہے فون؟ نہ کرتے، نیند خراب ہو رہی تھی آپ کی، وہ غصے سے بولی۔ موشم بعد میں غصہ کرنا، باہر میک ڈونلڈس والا کھڑا ہے، اس سے آرڈر ریسیو کرو، پیمنٹ میں کر چکا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اس کی بات سنتے ہوئے بولی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، مجال ہے جو کبھی تم میری سن لو۔ چھلاتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ آپ؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ فون بند رکھو اور جا کر ریسیو کرو پارسل۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر دبے دبے قدموں سے باہر آئی، کہیں مورے نہ جاگ جائے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ڈیلیوری مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لیا اور کنفرم کیا کہ صلاح الدین نے پیمنٹ کر لی۔ انہوں نے سرس بات میں لایا تو وہ جلدی سے پیکٹ لے کر کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھی اور فون کی ٹیون بجی۔ اس کا میسج آیا تھا۔ فون اٹھا کر اس نے ان باکس کھولا۔ فارسی میں میسج، اسے پلے نہیں پڑا۔ آئی لو یو کا اظہار بھی اس نے صلاح الدین کی ڈیسک پر پڑی کیلی گرافی کی کلیکشن میں یہ لکھا ہوا تھا، تبھی بڑی مشکلوں سے بول پائی۔ وہ جلدی سے کال میں لانے لگی جب واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ ہونے لگی۔ اس نے اٹھایا اور دین کی سوئی ہوئی مگر خوبصورت شکل کو دیکھ کر سمرن کو وہ بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ آنکھیں اس کی بمشکل کھل رہی تھیں مگر پھر بھی اس کی خاطر وہ اٹھ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ ہائے بیوٹیفل موشم، اف، میری آنکھوں کا حشر کر دیا تم نے۔ اس کے لہجے میں بھرپور خماری تھی۔ صلاح الدین، وہ نوری کو کچھ، وہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ لے کر جائیں گے، اسے نہ ہی کچھ کہیں گے۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ میری بہن کا ایک بار پھر مطالبہ کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا گھر اسامہ اور ارباز، جو دونوں ہی بہت مختلف ہیں۔ اسامہ تو بھاگتا ہے لڑکیوں سے، اور وہ شادی کرے گا بچی سے۔ بیسٹ جوک آف دا ایئر۔ اور رہی بات ارباز کی، تو اسے شادی کے نام سے الرجی ہے۔ اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ چاچا ان کے نام کی زمینیں کر چکے ہیں اور آغا جان ان سے اتنا کلوز نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو میرے انکار سے سیدھا اسامہ کے پاس جاتے، اور تم پھر… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اپنی سوچ کو سر جھٹکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، بے فکر رہو اور ٹھنڈا کرو گی لڑکی، آج تمہارا کھانا ٹھنڈا کرو گی لڑکی، آج تمہاری وش لسٹ میں سے تمہارے لیے یہ منگوایا ہے۔ وہ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ اسے اس کی باتیں یاد تھیں۔ I'm sorry، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو تنگ کیا۔ مجھے تو آپ تب تنگ کرتی ہیں جب آپ روتی دھوتی ہیں، فضول کر ڈرتی ہو۔ پلیز موشم، واپس آ جاؤ۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ عشق ہے جو مجھے علاء الدین کہتی تھی، جو کسی سے نہیں ڈرتی، جو زندگی کو کھل کر جیتی تھی جیسے اس کا حق ہو اس پر، جس کے چہرے پر بیک وقت گھوری اور مسکراہٹ کے علاوہ کیوٹ کیوٹ ایکسپریشن ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا مظلوم سی ڈرپوک سی، واپس آؤ تو مجھے ویسے ہی چاہیے تم۔ مطلب آپ کو بس میرا ایک ہی روپ پسند تھا؟ وہ اب شیک اٹھا کر اسٹال لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ وہی تو تھا تمہارا اصل روپ،
خیر میری آنکھیں درد کر رہی ہیں سویٹ ہارٹ، صبح 10 بجے کال کروں گا۔ تمہیں ایک ریکویسٹ ہے، نیوی بلو کلر پہننا۔ وہ کیوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر جو وہ کہہ رہا تھا اسے ماننے میں کیا حرج تھا؟ تھینک یو صلاح الدین۔ یو ویلکم موشم۔ اسے فلائنگ کس دے کر فون بند کر چکا تھا اور اس نے فون رکھ کر اپنے اندر پھیلتی آسودگی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ کچھ پتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ ردا خانم پانی کی گھونٹ پیتے ہوئے فائلز پر نظر جمائے بولی، جو انہیں ارباز نے لا کر دی کیونکہ ان کی فیملی کا بزنس وہی رہ کر سنبھالتی تھی جو فروٹس، گندم، ڈرائی فروٹس پر مشتمل تھا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد آتی اور سارے نظام پر 1-2 ہفتے نظر رکھ کر پھر واپس چلی جاتی۔ دین بھائی سنا ہے ابھی گئے ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے دین کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچھا، بات کرنے کی کوشش کرو اس سے، اگر رابطہ ہوتا ہے تو میری اس سے بات کراؤ۔ پریشان کیا ہے بچے کو، اس خان کو تو جوتے لگانے کی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں۔ بلال کے چہرے پر ان کی اس بات پر کھل کر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیا؟ گندم اس مہینے اتنی کم مقدار میں؟ آخر کیوں؟ اب بزنس میں بھی یہ سب؟ ان کے ماتھے پر بل آئے اور سختی سے ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں، مادر بزرگ گندم والے کی ذمہ داری تایا کی تھی، اور اگر ہادی بھائی زندہ ہوتے تو ڈیوس کا بھی مسئلہ نہ ہوتا اور نہ ہی گندم کی ایکسپورٹس میں گڑبڑ ہوتی۔ وہ گڑبڑا کر بولا، سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ بڑے ان چکروں میں نہ پڑتے تو آج غریبوں کے رزق میں کمی نہ آتی۔ خیر، ارباز، اسامہ کیا کر رہا ہے اور کہاں ہے؟ وہ فائز پر نظر جما کر کرسی پر آرام سے ٹیک لگا کر بولی، مادر بزرگ، اسامہ بھائی کی یونیورسٹی میں کوئی کام ہے تو وہ کچھ دن شہر میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، دین کا پتہ کرو۔ اور تم کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھو چندا، وہ پیار سے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بس کر دے دادو، اب تو انجوائے کریں، کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ وہ بلال کی بات پر مسکرا کر پیار سے اس کے بال سلانے لگی۔ یہ ڈفر کچھ نہیں کر سکتے، مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، بس کچھ دن، پھر ساری ذمہ داری تمہاری، ٹھیک ہے؟ مجھے کن چکروں میں گھسا رہی ہیں؟ وہ جھنجلا کر بولتے ہوئے ہنس پڑا۔ ویسے دین نے بالکل اچھا کیا، وہ واقعی مختلف نکلا، ان سب سے جو باتوں کے ساتھ عمل کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ دین کو سوچتے ہوئے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ بلال نے سر ہلایا، واقعی اس نے ثابت کر دیا وہ اپنے لفظوں کا پکا انسان ہے۔ ویسے دادو، اسامہ اور ارباز بھی تو بے حد مختلف ہیں، جبکہ اسامہ میں تو آپ کی جان ہے۔ بلال نے اسامہ کا ذکر کر کے ان کو اداس کر دیا۔ کیسے وہ اسامہ کو بھول سکتی تھی؟ بس دعا ہے میرے خان ارباز اور اسامہ کو ایسا نہ بنا دیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، میں کیا پیچھے چلی جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اب کھانے سے فارغ ہو کر شاپر کو نیچے رکھ کر اسامہ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ اسامہ نے انسنی کرتے ہوئے موڑ کاٹا۔ اسامہ، اس نے اس کا بازو ہلایا۔ اسامہ نے ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں کٹ کھانی ہے؟ کیا کہا تھا میں نے خان، کہو مجھے۔ وہ غصے سے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، ابھی کھانے سے پیٹ بھر چکا ہے میرا، کٹ نہیں کھانی۔ ہاں، اگر راستے میں کٹ کیٹ لے دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ مزے سے مسکرا کر اس کو زہر لگی تھی۔ او گاڈ، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ سر پکڑنے کا دل کر رہا تھا مگر اس وقت ہاتھ اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے تھے۔ آپ کو ان گندے انکل کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، دیکھا آپ بھی پریشان ہو گئے، اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی فضول باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے آرام سے اپنی ہی لگی ہوئی تھی۔ اسامہ نے الٹے ہاتھ سے اس کا بازو اپنے گرفت میں لیا اور تقریباً دھاڑا۔ آغا جان کے بارے میں ایک بار پھر کہا تو میں تمہیں باہر پھینکنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ تو پھر میں ارشد بھائی، گھور کر جواب دیا گیا۔ گو ٹو ہیل ود ارشد، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ واقعی خطرناک لگ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو صبح بھی کانپ گئی، مگر وہ کیوں ڈرے؟ اللہ ہے نا اس کے ساتھ۔ امی نے کہا تھا تو وہ خود کو مطمئن کر گئی کہ ایک دم اسامہ کا فون بج اٹھا۔ اس کو زور سے چھوڑا کہ صبح کا سر زور سے شیشے میں لگا۔ اف! اس نے اپنے سر کو تھام کر مڑ کر گھورتے ہوئے اسامہ کو دیکھا اور اپنے دانت زور سے بھینجے۔ کیا ہے؟ ارباز کو فون دیکھ کر اپنے آواز میں ناگواری کو بھی وہ چھپا نہ سکا۔ بندہ سلام کا جواب دے دیتا ہے، ارباز نرمی سے بولا۔
السلام علیکم، کہو کیا کہنا ہے؟ اس کی نرمی پر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا مگر لہجے کو ایسے ہی برقرار رکھا۔ مادر بزرگ آ گئی ہیں۔ وہ چونکا۔ کس وقت؟ بس صبح صبح۔ اچھا۔ ماحول پہ سختی چھا گئی۔ آپ کتنے چالاک ہیں، بھاگ آئے، میرا تو برا حال ہو گیا۔ اف، دنیا جہان کے کام میرے سر پر آ گئے۔ بھائی مجھے نکالیں یہاں سے، میں کون سا سکون میں ہوں، میرے سر پر یہ آفت آ ٹپکی ہے جو ڈرتی بھی نہیں ہے۔ کب تک آئیں گے؟ وہ منمنایا۔ آج ہی تو گیا ہوں، ہفتے تک آؤں گا، رکھو اپنا خیال۔ ہائے بھائی کتنے ظالم ہیں۔ رکھتا ہوں؟ کس کا فون تھا؟ وہ اب ٹانگیں اوپر کر کے اسے دیکھنے لگی اور پونی اتار دی۔ اسامہ نے دیکھا لمبے بال پورے آبشار کی طرح پھیل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بولا، تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ سختی دوبارہ لہجے میں آ گئی۔ آپ نے جو بھی کہا تھا اسامہ، اگر مجھے واش روم جانا ہے۔ اسامہ نے جبڑے بھینچ لیے اور پھر اس کو دیکھا جو آئی پوڈ پر نظر جما رہی تھی۔ اسامہ نے اسے فوراً کھینچا اور میرا آئی پوڈ، وہ چلائی، منہ بند رکھو اپنا۔ میں اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ صبح کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ میرا آئی پوڈ، وہ اب غصے سے بولی تھی۔ اس کی کوئی چیز چھینتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ تم تمیز سے بات کرو۔ وہ دھاڑا، نہیں کروں گی، آپ میرے پاپا نہیں لگے ہوئے جو آپ سے تمیز سے بات کروں۔ شوہر ہوں میں تمہارا، اور اگر ایک اور لفظ بولا تو زبان کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ کاٹ کے دکھائیں؟ ایک تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی کہاں رکنے والی تھی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ مٹھیاں بھیج گئی۔ بعد میں بتائیے گا پلیز، پہلے میرا آئی پوڈ دیں۔ وہ ہاتھ آگے کر کے اسے بولی۔ اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا اگر وہ نہیں دے گا تو وہ اس کے بال کھینچنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس چیز کے لیے میرے پاس آئی گئی ہو۔ تمہاری حد میں بتاؤں؟ اس کے سرد لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ سمجھ نہ سکی۔ اس کے سر سے ساری باتیں گزر رہی تھی۔ بعد میں، اچھا آئی پوڈ بے شک اپنے پاس رکھیں، میرے ساتھ یہ سامنے والے گھر میں چلیں گے، مجھے واش روم جانا ہے۔ جسے وہ اپنا محافظ سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہی تھی، وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے واقعی حد کر دی تھی اور وہ اسے اپنی حد بتائے گا۔ سمرن سو نہیں سکی تھی۔ وہ جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، کیونکہ دل کا بوجھ جو اللہ کی بارگاہ میں ہلکا ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیٹھی، اب سلام پھیر کر اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جانتی تھی صلاح الدین صحیح کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی دل بے چین تھا۔ اپنی معصوم گڑیا کے لیے تو سب کچھ کر رہی تھی، ورنہ وہ اپنے اوپر کسی کی سخت نگاہ نہیں برداشت کرتی تھی۔ وہ جا کے مار، مگر قربانی دینی پڑتی ہے، بے شک اس میں آپ فنا کیوں نہ ہو جائیں۔ اللہ میری بہن اور میری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ جو میں نے خواب دیکھا ہے اسے پلیز خواب ہی رکھیے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر میری بہن پہ خروش نہیں آئے۔ اسی کی خاطر تو اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دیا۔ میری قربانی رائے گا مت کیجیے گا پلیز۔ اسے ہر قسم کی پریشانی اور شیطانی نگاہوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر سجدے میں جھک گئی، اور اسی کی یہ دعا عرش تک پہنچ گئی تھی۔ اور بے شک اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں راستے میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اسامہ ہر چیز کے لیے تیار تھا، اور جب وہ آغا جان کو بتائے گا تو وہ فخر سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ پھر صلاح الدین کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، ان کی نظروں میں ایک خان ہوگا۔ اس کے اندر جیسے اس وقت انسانیت مر چکی تھی۔ وہ ایک خون آشام درندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی معصومیت کو ختم کر دے گا۔ ہاں، وہ کرے گا ایسا۔ صبح نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا آئی پوڈ دے دیں پلیز۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، کیسا نور تھا جسے وہ کچھ پلوں میں ہی سیاہی میں بدل دے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کو اس کی چیز اسے دے چکا تھا، اور دروازہ چابی سے کھولا اور اندر آیا۔ وہ تھینک یو بولی۔ صبح کو عادت تھی ہر بات پہ شکریہ ادا کرنا۔ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا، مگر حیوانیت غالب ہو رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب اس نے صبح کا دوپٹہ پکڑا اور اسے کھینچا، وہ زور سے زمین کے بل گری۔ امی! اسے بڑی زور سے لگی تھی۔ وہ اب اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی جوتی سے روندنے لگا، اور اس وقت چہرے پر دنیا جہان کی نفرت موجود تھی۔ اسامہ،
یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گھورنے لگی، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ عورت چاہے چھوٹی سی بچی ہو یا بڑے عمر کی عورت، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی مرد کی نگاہ کو خوب سمجھ جاتی ہے۔ اور صبح اتنی چالاک تھی، آخر اس سے کیوں نہ سمجھ آتی؟ زمانے میں بدلتی ہوئے ٹیکنالوجی نے بچوں کو اتنا سمجھدار کر دیا تھا کہ وہ ہر ایک بات کی باریکی کو اچھی طرح جان لیتے تھے۔ اگر آپ نے مجھے مارا تو میں ارشد بھائی کو بلاؤں گی۔ وہ ڈر ضرور گئی تھی، مگر اس کا لہجہ بے پناہ مضبوط تھا۔ اسامہ نے اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس کی ماں کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے خان، رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے بچے کی ماں ہوں، رحم کریں۔ ماں کی سسکتی ہوئی آواز جیسے صبح کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی ایسی پھیل گئی تھی جیسے موت کا سکوت۔ اب بہت اچھے اسامہ، آپ ان گندے انکل کی بات مت سنیں۔ صبح ہمت سے بولنے کی کوشش کرتے اٹھی، مگر وہ بچی تھی، گھبرا گئی۔ آنسو بلاخر باہر آ گئے تھے۔ کوئی بھی اس کے دل کا حال اس وقت نہیں جان سکتا تھا کہ کتنی وحشت ہے۔ تم عورتیں جوتی کے برابر ہو میرے لیے، تم عورتیں ہم مردوں کے پیروں تلے رونے جانے کے لیے ہی بنی ہو۔ پگھلا ہوا سیسا اسامہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہوا، پھر اس کی نظر سامنے آئینے میں اپنے وجود پر پڑی اور اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہوئی۔ ضمیر زندہ تھا اور ضمیر سب چیزوں پر بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا لیکن رک گیا۔ اس کے سامنے نور الصبح نہیں، اس کی ماں تھی جو اس کے باپ سے تھپڑ کھانے لگی۔ ان کے چہرے میں بھی ویسی ہی وحشت تھی جتنی اس 12 سال کی بچی میں۔ اپنی شکل گم کرو، زہر لگنے لگی ہو۔ اسے لگا اس کا باپ اس کے آس پاس چلا رہا ہو، اس کی ماں کو پیٹ رہا ہو، اور وہ خوف سے بستر کے نیچے چھپا اپنی ماں کی سسکیاں اور آہیں بخوبی سن رہا تھا اور انہیں سہ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ سے گھن محسوس ہوتی تھی اور اب خود سے بھی ہو رہی تھی۔ صلاح الدین تو بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا، وہ واقعی بہت اچھا تھا، جبکہ وہ بھی سب کی طرح نکلا، عام سا مرد نکلا نہیں، عام سے بھی بے حد گرا ہوا مرد۔ وہ ہاتھ نیچے گرا چکا تھا اور زمین کے بل بیٹھ گیا، چہرہ چھپاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ اس بچی پر کبھی مر کر بھی ظلم نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ڈری سہمی نور اس کو روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسامہ، میں اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہو سکتا ایسا، امی نہیں ہوں میں ایسا، میں عورت کی عزت کرنے والا ہوں، میں بابا جیسا نہیں ہوں، مجھے دین بھائی جیسا بننا تھا، مگر میرا حسد ان کی طرح بننے سے روکتا تھا۔ ان بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، ان جیسا واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اس 6 فٹ اونچے مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کمرے میں سوائے اس کی سسکیوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا نوری کو کال کرے۔ امی بابا کو وہ صلاح الدین کے ساتھ آ کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر بہن کو پہلے سے خبر ہو۔ اس نے بال کانوں کے پیچھے کر کے اس کو میسج کرنے لگی کہ دین کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم، سو گئی تھی؟ وہ ایک دم حشار بشار لہجے میں بولا۔ سمرن مسکرائی۔ آپ کا پلان فیل ہو گیا کیونکہ مجھے کھانے سے مجھے جتنی تھوڑی بہت نیند آ رہی تھی وہ بھی آپ کی وجہ سے اڑ گئی۔ وہ نارمل لہجے میں کہنے لگی۔ ظاہر ہے بھائی، پائلٹ ہوں، جہاز اڑا سکتا ہوں تو اپنی بیوی کی نیند نہیں؟ وہ مزے سے بولا۔ وہ شرم سے مسکرا پڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، حویلی کی خبر لوں ذرا، کیا ہو رہا ہے؟ ایک دم جیسے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ موشی، اگر تم سچ میں تم ان کے نام تک سے بھی کانپتی ہو تو میں بات نہیں کروں گا۔ صلاح الدین اس کی خاموشی کو بھانپ چکا تھا۔ تمہیں ٹھیک نہ مادر بزرگ کر سکتی ہیں۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو دین کو بولنا پڑا۔ نہیں دین، اس کی دھمکی پر ڈر گئی تھی جبھی تیزی سے بولی۔ چھلی، مورے فون نہیں اٹھا رہی، فون دو گی انہیں؟ آپ بات تو کریں گے نا مجھ سے؟ وہ سمجھی کہیں وہ ناراض ہو گیا۔ ہاں، اگر محترمہ موشم ڈرپوک جھلی سمرن، صلاح الدین تیزی سے بولا۔ علاء الدین صاحب، ڈرپوک نہیں ہوں میں، وہ ایک دم تیزی سے بولی، پھر خود ہی اپنے اس پرانے لہجے پر حیران ہو گئے۔ کیا کہا؟ یہ واقعی میری موشم بات کر رہی ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں مورے کو دیتی ہوں، آپ ان سے بات کریں۔ وہ جلدی سے مورے کو دیکھتے ہوئے بولی۔
وہ خود حیران تھی اپنے آپ پر. صلاح الدین نے واقعی 5 دنوں میں کمال کر دکھایا تھا. وہ رو رہا تھا اور وہ اب حیرت سے اسے تک رہی تھی. ارے آپ روئیں تو نہیں. وہ اب اس کے پاس آئی. میں ارشد بھائی کو نہیں بلاؤں گی، پولیس بھی آپ کو نہیں پکڑے گی، اب تو چپ ہو جائیں. وہ جیسے اس کے رونے پر یہی نتیجہ نکال سکی جبھی نرمی اور بے حد سمجھداری سے بولی. تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ اب تھاڑا تھا. اسے منہ بنا لیا. اسامہ کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا اور اس کی نیلے آنکھیں جھلملا گئی تھی. وہ کافی زیادہ چمک رہی تھی. اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا آئی پاڈ دیکھا جو سائڈ پر گر گیا تھا، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اٹھایا اور سانگ پلے کیا. جب بھی وہ سیڈ ہوتی تو میوزک لگا لیا کرتی تھی، اس سے اس کا دل بہل جاتا تھا، تو اس نے لگا دیا. تھی تو ایک بچی ہی نا. جب سمرن یا ان میں سے کوئی روتا تو وہ گانا لگا لیتے تھے. اس کے بعد سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. اسامہ نے سر اٹھا کر دیکھا. اب دیکھنا اب ہنس پڑیں گے. ایسے آپ کی نا اس لال رنگ والے اینگری ڈفر سے شکل ملتی ہے، ہر وقت ناک پر غصہ رہتا ہے. اس کے پاس آئی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا. یہ آئی پاڈ پکڑیں 1 سیکنڈ، اس نے اس سے پکڑنے کو کہا. اسامہ نے اسے خاموشی سے دیکھا. اوہو پکڑیں تو صحیح، پھر بتاتی ہوں. میں واش روم جا رہی ہوں، آپ تب تک گانا سنیں، خود کو ریلیکس کریں. میرے سامنے تو رو لیا، باقیوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ اچھے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، ورنہ میری امی کہہ رہی تھی ایسے لڑکے بہت مارتے ہیں. اور آپ نے مجھے برگر بھی لا کر دیا. آج کل تو کوئی ٹافی نہیں دیتا. آپ برے نہیں ہیں، اپنے آپ کو مت کہیے کچھ، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنا فون پکڑا کر چلی گئی اور اسامہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتا رہا. وہ کیا تھی؟ کوئی بچی تھی یا پھر ایک دانشور لڑکی جو اس کو آئینہ دکھا کر چل پڑی؟ اس نے اس کے آئی پیڈ کو دیکھا. اس کے دل کو کچھ ہوا. یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ یہ لڑکی اس چیز کی مستحق نہیں تھی. اسے اپنا آپ اور برا لگ رہا تھا.